असर नाइमा का हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। नाइमा ने खड़े होकर जैसे ही असर का हाथ थामा, उसे लगा कि उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई हो। हर तरफ फैली हुई रात सुबह की हल्की हल्की रोशनी में बदल गई। नाइमा ये देखकर हैरान रह गई कि ये वही वादी थी जिसे वो पहले दिन से देखती आई है। अलबत्ता इस दफा वो इस वादी में नीचे खड़े होने के बजाय उसके अतराफ में मौजूद पहाड़ों में सबसे बुलंद पहाड़ पर खड़ी थी। नाइमा असर के साथ उसी पहाड़ पर आगे बढ़ी जा रही थी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती उसके इर्द गिर्द का हर मंजर इंतहाई तेजी के साथ बदल रहा था। उसकी बसारत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दूर तक का मंजर देख सकती थी। उसने देखा कि पहाड़ के नीचे दोनों तरफ दिनों रात का सिलसिला तेजी से बदल रहा है। पहर, अयाम और मौसम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। इर्द गिर्द के मनाजिर भी सूरत के साथ बदल रहे थे। बस्तियां, कस्बे, शहर एक के बाद एक आते जा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो तो पहाड़ पर कदम ब कदम चल रहे हैं, लेकिन नीचे जमा व मकान सदियों का सफर लम्हों में तय कर रहे हो। नाइमा की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मगर उसे असर के साथ खामोशी से चलते रहना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो कोई सवाल किए बगैर उसके साथ चलती रही। चलते चलते वो एक पहाड़ के दामन में वाक़े मैदानी इलाके में आ पहुंचे। यहां पहुंचकर असर रुक गया और नाइमा से मुखातिब होकर कहा, हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आ चुके हैं और इस वक्त कदीम इराक में खड़े हैं। नाइमा ये सुनकर तंग रह गई। उसने हैरत से सवाल किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरे साथ सब कुछ मुमकिन है। मैं वक्त का बेटा हूं। वक्त की हर गली मेरे लिए जानी पहचानी और उसका हर बंद दरवाजा मेरे लिए खुला है। मैं कहीं भी जा सकता हूं। यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। यहां तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस तरह खुदा हर दौर में अपनी सच्चाई और अपनी मौजूदगी का नाकाबिल तरदीद सबूत पेश करता रहा है। नाइमा बोली, मगर हमें लोग देखेंगे तो क्या होगा? इत्मीनान रखो, हमें कोई नहीं देख सकता। अलबत्ता हम हर शख्स को देख सकेंगे। जहां चाहेंगे चले जाएंगे, मगर हम किसी शख्स के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये कहकर असर आगे बढ़ा और उसे लेकर चंद कदम चला। इन चंद कदमों में एक तवील फासला तय हो गया और वो दोनों एक आबादी में दाखिल हो गए। ये एक बड़ा शहर था। बड़ा नाइमा के लिहाज से हरगिज नहीं था, जो लाखों करोड़ों की आबादी के शहरों की बासी थी, लेकिन अपने जमाने के एतबार से एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। उस रोज शहर में कोई जश्न बरपा था। हर तरफ सरगर्मी और जोश का आलम तारी था। लोग खुश खुर्रम थे और जर्क बर्क कपड़े पहनकर अपने घरों से निकल निकल कर शहर के मरकजी हिस्से में जमा हो रहे थे। शहर का मरकज एक मंदिर की गिरद बना हुआ था, जिसका इहाता बहुत बड़ा था, जबकि बाहर की समत एक बड़ा बाजार था। यहां दुकानों पर रौनक लगी हुई थी और लोगों की एक बड़ी तादाद बाजार से गुजरकर मंदिर के इहाते में जमा हो रही थी। नाइमा ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। इंसानियत ने अपना सफर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था। वो खुद एक नबी थे और अपनी औलाद को एक अल्लाह की इबादत की तालीम देकर गए थे। उनके दौर को गुजरे हुए बहुत वक्त हो चुका है और रफ्ता रफ्ता उनकी औलाद उनके पैगाम को भूल गई है। तहजीब ने जैसे जैसे तरक्की की, शिर्क तेजी से लोगों में फैलता गया। अब कोई नहीं जो एक अल्लाह का नाम लेवा बाकी रहा हो। ऐसे में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उठाया और उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत देना शुरू की। नाइमा ने इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए तबसरा किया, लगता है इनकी दावत ज्यादा कबूल नहीं की गई। हां, बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए हैं, गिनती के चंद लोग। हत्ता कि उनके अपने खानदान में
ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا کنان بھی ان کا منکر ہے، اور جانتی ہو انہیں ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ نائمہ نے سوالیہ انداز میں اثر کی طرف دیکھا۔ 950 برس۔ 950 برس؟ نائمہ نے حیرت سے اثر کی بات دہرائی۔ ہاں، اور یہ نتیجہ ہے 950 برس کی محنت کا۔ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا۔ نائمہ نے دیکھا کہ مندر سے پروہت ایک ایک قطار میں باہر آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ تختوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے باہر آ رہے ہیں۔ ان تختوں پر الگ الگ شبیہ کے بت رکھے ہوئے تھے۔ نائمہ نے گنے تو 5 تختوں پر 5 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہجوم خوشی سے بے قابو ہو گیا اور زور زور سے نعرے بلند کرنے لگا۔ اثر نے ان بتوں کی تفصیل نائمہ کو بتاتے ہوئے کہا، یہ ان کے 5 مقدس بزرگوں کے بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ۔ یہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ہر مشکل میں ان سے مدد مانگتے ہیں، اور مراد پوری ہونے پر انہیں نظر چڑھاتے ہیں۔ آج ان کا عید کا دن ہے، جس میں یہ بت عام لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور سب مل کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ نائمہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس حماقت کو دیکھ رہی تھی۔ ان بتوں کو ایک ساتھ لا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا پروہت آگے آیا اور لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا۔ نائمہ کو اندازہ ہوا کہ اب ان کی تقریب شروع ہی ہوا چاہتی ہے، مگر اسی اثنا میں ایک بزرگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پروہت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ پروہت کچھ کہتا، انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ پروہت کو ان کی مداخلت سخت ناپسند آئی۔ اس نے غصے میں کہا، لوگوں، یہ ایک گمراہ شخص ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام تمہارے ہی اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے آ چکا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اسے مان لو تو آنے والے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور دیکھو، میں اتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا اس میں کیا مفاد ہے؟ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرا رب دے گا۔ نائمہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بولنے والے بزرگ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قوم کا ایک بڑا سردار بھی پروہت کی مدد کے لیے اس کے پاس آ گیا اور چلا کر کہا، اس بوڑھے کے ساتھ صرف ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔ اس کی بات سچی ہوتی تو ہمارے جیسے سردار اور بڑے لوگ اسے ضرور مان لیتے۔ اب بہت ہو چکی، ہم نے اس کی بزرگی کا بہت لحاظ کر لیا۔ اب یہ پاس نہیں آیا تو ہم اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ سردار کے اس جملے کے ساتھ ہی لوگ اس کی حمایت میں چیخنے چلانے لگے۔ ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، میری قوم، اگر تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا اتنا ہی گراں گزر رہا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اپنا جرگہ بٹھا لو، اپنا جتھا لے آؤ، اپنے ان بتوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو اور ایک فیصلہ کر لو۔ پھر بغیر کسی تذبذب کے میرے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر میں اس کا فرما بردار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ ایک شخص بھی آگے نہ بڑھا،
किसी में हिम्मत न थी कि सरदार की धमकी पर अमल करने के लिए आगे बढ़ता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इत्मीनान के साथ नीचे उतरे। लोगों ने उनके गुजरने के लिए रास्ता छोड़ दिया और वो एक समत चले गए। उनके जाने के बाद फरोहत की जान में जान आई और उसने कहा, अच्छा हुआ वो गुमराह बूढ़ा चला गया। आओ हम अपने इन 5 मुकद्दस बुजुर्गों की इबादत करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो खराफात शुरू हुई, उन्हें देखकर नाइमा का दम घुटने लगा। वो असर से बोली, कैसे लोग हैं ये? यही इंसान हर दौर में करते आए हैं। आज भी इंसानों की अक्सरियत यही कर रही है। आधे गैर अल्लाह से लौ लगाए बैठे हैं और आधे दुनिया की मादी और फानी जिंदगी को अपना मकसद हयात बनाए बैठे हैं। सच्चे खुदा परस्त तो हमेशा बहुत थोड़े रहे हैं। हाँ, मगर इस दौर में ईमान लाना तो बहुत मुश्किल था। क्या मैं किसी ऐसे शख्स से मिल सकती हूं जो ईमान लाया हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही एक खानदान के पास ले चलता हूं। तुम देखोगी कि सच्चे अहले ईमान कितने मुश्किल हालात में भी हक पर कायम रहते हैं और कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। ये कहकर असर ने नाइमा का हाथ थामा और एक समत चल पड़ा। थोड़ी देर में नाइमा और असर एक ऐसे घराने में मौजूद थे जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल देख रहा था। ये एक घराना जराहम का था। जराहम एक गरीब किसान था। वो और उसकी बीवी मिलकर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते और बमुश्किल तमाम जिंदगी गुजारते थे। जिंदगी पहले भी उन पर आसान न थी, मगर अब तो हालात और मुश्किल हो चुके थे। वो खुदा के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान क्या ले आए कि सारा शहर उनका मुखालिफ हो गया। हर तरफ से लान तान हो रही थी। बुरा भला कहा जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था। आबाओ अजदाद से बगावत और कौमी मजहब से रूह गर्दानी के इल्जाम लग रहे थे। वो बुत जो इस माशरे में कदीम बुजुर्गों की याद से आगे बढ़कर अब खुद माबूद बन चुके थे, उन्हें छोड़कर एक अल्लाह की इबादत का फैसला उनको बहुत महंगा पड़ रहा था, मगर वो डटे हुए थे। जराहम साम का बचपन का दोस्त था। नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान की सदा बुलंद की तो उनके साहबजादे साम भी उन पर ईमान ले आए। अपने दोस्त की वजह से जराहम भी नूह अलैहिस्सलाम के पास जाकर बैठा करते और उनकी बातें सुनते। उन्हें महसूस हुआ कि बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की बात ज्यादा माकूल है। ये बुत जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं, हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं? जिन बुजुर्गों को कब्र में दफन हुए बरसों हो गए, वो हमारी दस्तगीरी कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ अल्लाह है जो अपने बंदों की मुश्किल कुशाई करता और उन्हें नेमतें देता है। इसलिए मोहब्बत, अकीदत, शुक्रगुजारी और इबादत भी उसी की होनी चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम की ये बातें जराहम के दिल को लगती। आखिरकार वो और उनकी बीवी दोनों नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर उसके बाद उनकी जिंदगी दुश्वार हो गई। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें सब्र की तलकीन करते और खुदा के वादे पर भरोसा करने की तलकीन करते। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें बताते कि अनकरीब ये काफिर हलाक होंगे और नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले जमीन के मालिक होंगे। जराहम और उनकी बीवी उनके वादे पर मुतमईन थे और हर मुश्किल का मुकाबला कर रहे थे, मगर अब जो कयामत उन पर टूटी थी उसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उनकी अकलौती बेटी अमूरा, जिसकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी, बीमार पड़ गई थी। ये 2-4 दिन की बीमारी न थी, बल्कि एक मुस्तकिल रोग था जो उनकी बेटी को लग गया था। हर गुजरते दिन के साथ अमूरा का वजूद घुलता जा रहा था और कोई दवा कारगर ना हो रही थी। अब तो साफ नजर आ रहा था कि अमूरा 2-4 दिन की मेहमान है। जराहम और उसकी बीवी इसी फिक्र में गमज़दा अमूरा के पास बैठे थे कि
दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं साम हूं जराहम, दरवाजा खोलो। जराहम ने धीरे से उठकर दरवाजा खोल दिया। वो साम से कुछ कहे बगैर खामोशी से अमूरा के पास आकर बैठ गया। साम उसके पीछे चलता हुआ आया और अमूरा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, खुदा की रहमतें तुम्हारे खानदान पर हैं। ये कैसी रहमत है भाई साम? जराहम की बीवी उदासी के साथ बोली। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तुम्हारे छोटे भाई कनान से अमूरा की शादी करेंगे और नूह रसूल अल्लाह के खानदान का हिस्सा बन जाएंगे, मगर हमें ईमान की ऐसी सजा मिलेगी, ये हमने कभी न सोचा था। खामोश हो जाओ। उसकी बात सुनकर जराहम गुस्से में झुंझला उठा। अपने गम में कुफ्र के कलमात मुंह से मत निकालो। ये सजा नहीं है, आजमाइश है। तुम नहीं जानती बहन, अमूरा की इस बीमारी में खुदा की क्या मसलहत है। हम इंसान हैं, खुदा नहीं। वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। सामने उसे समझाते हुए कहा, हमारे लिए क्या यह बेहतर नहीं था कि हमारी बच्ची बीमार ना होती? अमूरा ठीक होती तो 2 बरस पहले ही कनान की बीवी बनकर तुम्हारे खानदान की बहू बन जाती और हम इसके बच्चों को देखकर खुश होते। शायद इसी में खुदा की बेहतरी है। मुझे कनान के आसार अच्छे नहीं लग रहे। हम भाइयों में से वही है जो अब्बा पर ईमान नहीं लाया और लाएगा भी नहीं। अगर अजाब आया, और यकीनन अजाब आएगा, तो मुझे यकीन है कि कनान मारा जाएगा, और अगर अमूरा की शादी उससे हो जाती तो नहीं नहीं, आगे कुछ ना कहना साम। जरा हम उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बेटी बीमारी से मर जाए, ये बेहतर है बजाय इसके कि वो अल्लाह के अजाब में हलाक हो। मैंने अब्बा जान से बात की थी। उन्होंने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। पैगाम यह है कि अगर तुम दोनों मियाँ बीवी सब्र करोगे तो परवरदिगार आलम इसकी शादी आखिरी रसूल के किसी बड़े उम्मती के घराने में करेंगे। एक मुजरिम के बजाय अमूरा किसी ऐसे शख्स की बीवी बनेगी जिसे खुदा मुआफ करके उस पर अपना फजल फरमाएगा। मगर ये कब होगा भाई साम? बहन, ये अगली दुनिया में होगा। वो दुनिया जो क़यामत के बाद कायम होगी और कभी खत्म ना होगी। उस दुनिया में कोई मौत होगी और ना कोई जुदाई। साम ने जवाब दिया, हम सब्र करेंगे, हमें खुदा के वादे पर एतबार है। जरा हमने आंखें बंद करके कहा, अब्बा। एक खफीफ सी आवाज उभरी। ये अमूरा की आवाज थी। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसकी सांस धीमी होने लगी। वो सब घबराकर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। जराहम और उसकी बीवी अमूरा के हाथ पांव सहलाने लगे। वो बेचारे इसके सिवा कर भी क्या सकते थे। एक हिचकी बुलंद हुई और अमूरा का सर एक तरफ ढलक गया। जराहम की बीवी चीखकर उसके सीने से लिपट गई। जराहम की आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी। सामने बेबसी से अपनी गर्दन झुका दी। नाइमा बेबसी और खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उसने गर्दन घुमाकर असर की तरफ देखा। उसकी खामोश निगाहों का पैगाम वाज़ेह था। वो मजीद यहां ठहरना नहीं चाहती। असर उसका हाथ थामे उसे बाहर ले आया। बाहर आकर नाइमा ने उदास लहजे में कहा, ये कैसी जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है, आजमाइश है। जिंदगी तो शुरू होगी। जब जिंदगी शुरू होगी नाइमा, तो तुम अपने सर की आंखों से देखोगी कि आज जो लोग आंसू बहा रहे हैं, कल कयामत के दिन वो सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे। मगर कयामत तो बहुत दूर है। नाइमा ने उदास लहजे में कहा, नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है। कयामत सर पर खड़ी है। तुमने मेरे साथ सफर करते हुए नहीं देखा कि हजारों बरस का सफर
ہم کتنے کم وقت میں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اللہ کی نظر سے چیزوں کو تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ نائمہ نے سوالیہ انداز میں کہا، انسان کی نظر سے تو دیکھ سکتے ہو، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ انسان تو اس چیز کے ماہر ہیں کہ ماضی کے تجربے سے مستقبل کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ بالکل کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی ساری ترقی ان کی اس صلاحیت میں ہے کہ ماضی کے مشاہدے اور تجربے کو بنیاد بنا کر وہ نظر نہ آنے والے مستقبل کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کر دیتے ہیں۔ اسی اصول پر ڈاکٹر ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ ایک دوا جو ایک انسان پر اثر کرتی ہے، باقی انسانوں کو بھی وہ دوا دی جاتی ہے۔ ایک جہاز جس اصول پر اڑتا ہے، سارے جہاز اسی اصول پر بنائے اور اڑائے جاتے ہیں۔ نائمہ نے اثر کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں تو اسی اصول پر دیکھو کہ اب کیا ہوگا۔ یاد ہے نوح علیہ السلام کس چیز کی تنبیہ کر رہے تھے؟ یہ کہ ان کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا۔ اب دیکھو ٹھیک یہی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے بعد اس بات کو نہ ماننے کی کیا گنجائش ہے کہ آخرت کی دنیا کے بارے میں بھی پیغمبر جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا۔ بالکل نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلو پھر چل کر انسانیت کی پہلی قیامت دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی قیامت آ رہی ہے۔ اللہ کی عدالت لگ رہی ہے۔ اس عدالت میں ہر مجرم عذاب کا شکار ہوگا اور صرف اہل ایمان بچائے جائیں گے۔ باقی رہ جانے والے یہی اہل ایمان سردار بنائے جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اثر ایک دفعہ پھر نائمہ کو ساتھ لیے جا رہا تھا۔ وہ اسے امورہ کی موت کے کئی دن بعد کے وقت میں لے جا رہا تھا۔ ان کی منزل شہر سے باہر ایک کھلا میدان تھا۔ نائمہ کو دور سے نظر آیا کہ اس میدان میں ایک بہت بڑی کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ قریب پہنچنے پر اسے اندازہ ہوا کہ کشتی سے بڑھ کر یہ ایک بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز یا کشتی لکڑی کے ان تختوں سے بنایا گیا تھا جو پاس موجود جنگل کے درختوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ مضبوط رسیوں اور کیلوں سے ان سب کو جوڑ کر یہ عجوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ کشتی دو وجوہات کی بنا پر عجوبہ تھی۔ ایک تو اس کی بناوٹ بہت زبردست تھی، دوسرا عجوبہ یہ تھا کہ یہ کشتی بالکل خشک میدان میں کھڑی تھی۔ دور دور تک کوئی سمندر تھا اور نہ کوئی دریا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ انسان گھسیٹ کر اسے کسی دریا تک لے جا سکے۔ نائمہ کو ان دونوں باتوں پر قدرے حیرت ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے اثر نے اس کی یہ حیرت دور کر دی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ اس میں نہ صرف نوح علیہ السلام کے سارے ساتھیوں کے رہنے کی جگہ ہے، بلکہ جانوروں کو رکھنے کے لیے بھی الگ حصے بنائے گئے ہیں۔ اس میں کافی عرصے کے لیے کھانا اور پانی کا ذخیرہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ شدید ترین بارش کا پانی بھی اس سے باہر خارج ہوتا رہے گا، اور بڑی سے بڑی طوفانی موج کی ٹکر بھی یہ کشتی بآسانی جھیل جائے گی۔ نائمہ کو اس کے دونوں سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اس کشتی کا جہازی سائز اس ڈیزائن کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ رہا پانی تک لے جانے کا سوال، تو یہ کشتی پانی میں نہیں جائے گی، پانی خود یہاں آ جائے گا۔ قریب پہنچنے پر نائمہ نے دیکھا یہاں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ شہر کے بہت سے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سردار اور پروہت بھی شامل ہیں۔ وہ مل کر کشتی کی تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والے
حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ وہی سردار جس نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی لوگوں سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے میاں گمراہ ہو چکے ہیں، اب تو بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، دیکھو تو صحیح، خشکی پر کھڑے ہو کر کشتی بنا رہے ہیں۔ ساتھ کھڑے پروہت نے آواز لگا کر انہیں مخاطب کیا اور کہا، نوح یہ تو بتاؤ یہ کشتی پانی تک کیسے لے کر جاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جلد ہی ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کے پاس کھڑے ہوئے سام نے پروہت سے کہا، تم خود بھی برباد ہوگے اور اپنی قوم بھی تباہ کرو گے۔ پروہت کو اس بات پر غصہ آ گیا اور وہ بولا، سام تم خاموش رہو، تمہارے باپ کا دماغ تو خراب ہو چکا ہے، اب تمہاری عقل بھی ماری گئی ہے، تم لوگوں نے بہت جھگڑا کر لیا، اب ایسا کرو کہ عذاب لے کر آ ہی جاؤ۔ سردار نے پروہت اور سارے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، پاگلوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پہلے دیوانگی کی باتیں کرتے تھے، اب کام بھی ایسے ہی کرنے لگے ہیں، چلو اپنے گھروں کو چلو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی سمت روانہ ہو گیا اور مجمع بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ان کے جانے کے بعد سام نے حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان اب کیا حکم ہے؟ کشتی تو تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، گھر والوں سے اور سارے ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھر کا سامان، اپنے سارے ضروری جانوروں کے جوڑے اور کھانے پینے کا تمام ذخیرہ سب کچھ لے کر یہاں آ جائیں اور فوراً کشتی پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہوگا اور اسی کے نام سے یہ لنگر انداز ہوگی۔ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل میں سارے لوگ بھاگم بھاگ مشغول ہو گئے۔ ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ وہ یہ کیوں کریں۔ نائمہ نے دیکھا کہ ان میں جراحم اور اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس دور میں لوگوں کا سامان ہی کیا تھا، بس خوراک اور جانور تھے۔ سامان جیسے ہی کشتی پر پہنچایا گیا، سب لوگوں کو حکم ملا کہ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ کشتی کافی بلند تھی، اس لیے سیڑھیوں کے ذریعے سب لوگ جہاز کے اوپری حصے تک پہنچے۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں بھی کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ کشتی اندر سے بہت کشادہ تھی، لوگوں کے رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے جو ہر سمت سے بند تھے۔ نچلے حصے میں ان کے جانوروں کی جگہ تھی، جہاز کے اوپری حصے پر عرشہ تھا، وہ دونوں وہیں چلے گئے۔ نائمہ نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ نائمہ باہر کی سمت دیکھنے لگی۔ کشتی چونکہ بہت بلند تھی، اس لیے دور دور کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ منظر واقعی بہت حسین تھا، چاروں طرف انتہائی دلکش نظارہ تھا۔ ایک طرف سرسبز جنگل تھا، دوسری طرف شہر کی آبادی تھی۔ شہر کے اطراف میں بلند و سرسبز پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس خطے کو بڑے حسن سے نوازا تھا۔ اسی اثنا میں نائمہ نے پیچھے سے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ سجدے سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ظالموں سے نجات دے دی۔ اب آخری دفعہ لوگوں کو آواز دے دو، آخری دفعہ انہیں معافی اور توبہ کی طرف بلا لو۔ اگر لوگ نہ آئیں تو سیڑھیاں اٹھا لو۔ لوگوں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، مگر نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اس دوران میں نائمہ نے دیکھا کہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، گہرے سیاہ بادل تیزی کے ساتھ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ دن میں تاریکی کا سما محسوس ہونے لگا۔ نائمہ کو اس اندھیرے سے ہول آنے لگا۔ ارد گرد کا جو منظر تھوڑی دیر پہلے تک انتہائی دلکش تھا، اب بہت وحشتناک ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں نائمہ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی، بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان کرو، ان ظالموں سے نجات ملنے پر رب کا شکر ادا کرو۔ لوگوں نے بلند آواز میں اللہ کی کبریائی اور حمد کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ اچانک شدید کڑک کی آواز بلند ہوئی۔ نائمہ نے ساری زندگی اتنی بلند آواز نہیں سنی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اثر سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد مسلسل گرج اور چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اثر نے اسے تھپتھپا کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، اس بارش گرج اور چمک سے کشتی کے اندر کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اثر، یہ منظر بہت خوفناک ہے۔ نائمہ چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ انتہائی تیز رفتار اور خوفناک بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر بار بار چمکنے والی بجلی سے تمام اطراف کا منظر وقفے وقفے سے نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں نائمہ نے دیکھا کہ کشتی کے ارد گرد تیزی سے پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو اس طوفانی بارش کا پانی براہ راست نیچے جمع ہو رہا تھا، اور دوسری طرف پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پانی بھی بہہ بہہ کر شہر اور اس میدان کی طرف آ رہا تھا۔ گویا ارد گرد کے سارے پانی کا نشانہ یہی علاقہ تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت شہر میں کیا ہو چکا ہے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اس لیے وہاں بہت زیادہ پانی آ چکا ہے۔ سارے مکانات ڈوب چکے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے بلند پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو لوگ نیچے بھی مدد مانگنے کے لیے آ چکے ہیں۔ نائمہ نے ایک لمحے کو چمکنے والی بجلی کی روشنی میں دیکھا کہ بہت سے لوگ کشتی کے قریب کھڑے چلا رہے ہیں۔ بارش کے شور کی بنا پر ان کی آواز اوپر نہیں آ رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا ان مذاق اڑانے والوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کشتی کو پانی میں نہیں جانا تھا، پانی کو یہاں آنا تھا۔ وہ پانی اب آ چکا ہے اور سوائے کشتی کے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ نائمہ نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کرو کہ وہ سیڑھیاں واپس نیچے لگوا دیں، اس طرح کچھ لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اللہ کے مجرموں کی مدد کا مشورہ دے رہی ہو؟ اس موسم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اثر نے اتنے غصے سے کہا کہ نائمہ ڈر گئی۔ اثر غصے میں بولتا رہا، ان لوگوں نے صرف شرک ہی نہیں کیا ہے، ان کا اصل جرم سرکشی ہے۔ 950 برس تک انہیں سمجھایا گیا کہ جس مالک نے ساری نعمتیں دی ہیں اسی کی بندگی کرو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، اپنے محسن اور مہربان رب کو بھول کر پتھروں اور بتوں کی پرستش نہ کرو۔ مگر یہ لوگ اپنے تعصب میں اندھے ہو چکے تھے۔ ان پر نوح علیہ السلام نے ان کی غلطی بالکل واضح کر دی تھی، مگر ڈھٹائی کی بنا پر انہوں نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ ان کا بس نہیں چلا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار کر ختم کر ڈالتے۔ نائمہ بی بی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کی دنیا میں سچ کو جھٹلانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس جرم کے ساتھ جب سرکشی بھی جمع ہو جائے تو پھر اس کی سزا لازماً بھگتنا پڑتی ہے۔ نائمہ شرمندہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اثر نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، دیکھو پیغمبروں کے نافرمان صرف اللہ کے حق ہی کو پامال نہیں کرتے، یہ لوگ انسانوں کے حقوق بھی مارتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ انسانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کفار اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر انسانوں کا جینا دشوار کر دیتے ہیں،
اور زمین کو ظلم اور فساد سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول کے ذریعے سے گویا ایک آپریشن بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسے ناسور زدہ معاشرے کو کاٹ کر زمین سے پھینک دیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے صالحین دھرتی کو آباد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب آنے والے ہزاروں سال تک جاری رہے گا، جس کے بعد قیامت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے ایسے ناسور زدہ لوگ جہنم کے قید خانے میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ اثر تمہاری بات ایسی نہیں کہ اس سے اختلاف کیا جا سکے، مگر نائمہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اثر کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی منفی تاثر نہ پا کر نائمہ کی زبان پر وہ چیز آ گئی جس نے اسے ان لوگوں کی مدد کی بات کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اثر مجھے ان میں سے کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ معصوم بچوں کو بھی ہلاک کرے۔ قصور بڑوں کا ہے، ان بچوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اچھا تو یہ ہے تمہاری بات کا اصل پس منظر۔ دیکھو یہ سیلاب ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک ظہور ہے، یہ ان کے لیے عذاب نہیں نجات ہے، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ دراصل تم نے تو اس قوم کی زندگی کے چند مناظر دیکھے ہیں، یہ 2 دنوں کا قصہ نہیں، صدیوں کی داستان ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس سے ان کے درمیان موجود ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں انہی کی زبانی سنواتا ہوں کہ ان 950 برس میں کیا ہوا ہے اور کیوں یہ عذاب ان بچوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ نجات ہے۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور 2-4 قدم ہی بڑھائے۔ اس کا یہ سفر وقت میں پیچھے کی سمت تھا۔ نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ رات کی انتہائی گہری اور سیاہ تاریکی میں چل رہے ہیں۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں چاند کے نہ ہونے سے کہیں کوئی روشنی نہ تھی۔ روشنی کا کوئی عکس اگر تھا تو تاروں بھرے ملگجی آسمان کے حسین اور نیم روشن نظارے میں تھا۔ یہ نظارہ اتنا حسین تھا کہ نائمہ دنگ رہ گئی۔ زرعی دور میں جب فضا صنعتی کثافتوں، دھوئیں اور مشینی فضلات سے پاک و شفاف ہوا کرتی تھی، تو مہینے کی آخری راتوں میں جگمگاتے آسمان کی دودھیائی ستارہ راتیں اتنی ہی حسین ہوا کرتی تھیں۔ مگر اثر اسے یہ رات دکھانے نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی منزل کا پتہ نائمہ کو بتاتے ہوئے کہا، سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر جا رہے ہیں، عذاب آنے سے 1 رات پہلے کا یہ منظر میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھو کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اثر نائمہ کو ساتھ لیے سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس وقت جب دنیا سکون سے سو رہی تھی، انسانیت کا یہ سردار اور خدا کا محبوب رسول نوح اللہ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ یہ عظیم المرتبت رسول دن بھر دعوت و تبلیغ کی محنت و مشقت جھیلنے کے بعد محو آرام نہیں تھے، بلکہ اللہ کے حضور قیام، رکوع اور سجدے میں گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ رو رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہے تھے۔ یہ دعا کیا تھی؟ ان کے دل کی تڑپ اور ان کی 1000 سالہ محنت کی داستان تھی، جو چند جملوں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ بول رہے تھے اور ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نائمہ کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے مالک، میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا، لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا۔
پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر بلند آواز سے انہیں بلایا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تم پر ڈھیروں بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اے مالک، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے، اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اور کہا کہ اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو چھوڑو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نسرا کو چھوڑو، اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ اے مالک، ان منکروں میں سے اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو ضرور بہکائیں گے، اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے۔ میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں، سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اس دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ نائمہ اس کے الفاظ کا خود پر صاف اثر محسوس کر رہی تھی۔ 1000 برس کی محنت کے بعد ایک شخص اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اسے اس قوم کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی تھی، حتیٰ کہ نسل در نسل کے تجربات دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو چلا تھا کہ ان کی اگلی نسلیں پیدا بھی ہوں گی تو نافرمان ہی پیدا ہوں گی۔ نائمہ نے سوچا، جو بات میرے دل پر اتنا اثر ڈال گئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک کیسے نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ دونوں ایک دفعہ پھر کشتی پر اسی جگہ اور وقت میں لوٹ چکے تھے۔ اثر نے نائمہ سے پوچھا، تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کے لیے یہ سیلاب نجات کیسے بن گیا؟ پھر وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، اس لیے کہ ان کی سرکشی بہت بڑھ چکی تھی اور ماحول اس درجے میں مخالفت پر مبنی بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بچہ نارمل اور غیر جانبدارانہ انداز میں سوچنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ نائمہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کو ہمارے دور کے اعتبار سے کنڈیشننگ یا برین واشنگ کہتے ہیں، مگر پھر بھی بچوں نے ابھی تو کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ جو بچے اس وقت موجود ہیں وہ تو معصوم ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا نہیں، نجات ہے۔ سزا قوم کو دی جا رہی ہے، بچوں پر تو صرف موت کا وہ قانون لاگو ہو رہا ہے جو ایک روز ہر مخلوق پر ہونا ہی ہے۔ لوگ دنیا میں 1000 طریقوں سے مرتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جراحم کی بیٹی امورہ بھی مری تھی؟ ہاں دیکھا تھا۔ تو بس ایسا ہی معاملہ ان بچوں کا ہے۔ ان کی عمر ہی اتنی طے کر دی گئی تھی، ان پر نہ عذاب کے فرشتے آئیں گے نہ آخرت میں انہیں کوئی سزا ملے گی۔ سزا صرف باشعور لوگوں کے لیے ہے، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اور خود تم سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی سن چکی ہو، یہ سرکش و سنگ دل لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے عذاب صرف اور صرف رسولوں کی اقوام پر آتے ہیں جن پر اتمام حجت کے ذریعے سے بات اتنی واضح کر دی جاتی ہے کہ وہ کسی غلطی کی بنا پر انکار نہیں کرتے، بلکہ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی معاملہ یہاں موجود حیوانات کے ساتھ ہوا ہے جو اس سیلاب میں مارے جائیں گے۔ انہیں عذاب میں ہلاک نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی موت کا یہی وقت متعین تھا۔ نائمہ نے ذہن کے کسی گوشے میں موجود ایک اور سوال کو سامنے لاتے ہوئے کہا۔ اثر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اثر نے ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اچانک کشتی کو جھٹکا لگا، پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور
کشتی میں حرکت شروع ہو گئی۔ نائمہ نے نیچے دیکھا، نیچے کھڑے ہو کر مدد کے لیے چلانے والے لوگ اس بڑی لہر کی نظر ہو گئے جو شہر کی سمت سے آئی تھی۔ اس نے شہر کی سمت دیکھا، لمحہ بھر کی چمکتی بجلی میں نظر آیا کہ شہر کے آثار پانی میں ڈوب چکے ہیں، ہر طرف پانی پھیل چکا ہے اور اس پانی میں آہستہ آہستہ کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ نائمہ نے روشنی میں یہ دیکھا کہ کشتی میں بھی کافی پانی کھڑا ہو چکا ہے، گرچہ اس میں بنے سوراخوں سے پانی مسلسل باہر جا رہا تھا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ پانی کی مقدار یہاں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ نائمہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شہر تو ڈوب چکا ہے۔ ہاں، مگر سب لوگ ابھی نہیں مرے، یہ لوگ بڑے جاندار ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں پر چڑھ چکی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بارش تھوڑی دیر میں رک جائے گی، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا اور یہ لوگ بچ جائیں گے۔ اثر نے جواب دیا۔ نائمہ نے اثر کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران میں بادلوں کی سیاہی کچھ چھٹ چکی تھی، بارش کی شدت قدرے کم ہوئی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کمی صرف اس لیے تھی کہ کشتی میں موجود پانی کی سطح بڑھنے نہ پائے، ورنہ باہر کے حساب سے ابھی اوپر بے پناہ پانی برس رہا تھا اور نیچے سے بھی لگتا تھا کہ زمین اپنا سارا پانی آج اگلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پانی ایک دم سے بھرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو انتہائی تیز رفتار بارش، دوسرے پہاڑی پانی کا ریلا جو ہر چیز کو بہا کر لے گیا، تیسرے میدانی زمین جتنا پانی جذب کر سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ پانی برس رہا تھا، اس لیے زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ پھر جیسے جیسے پانی کی سطح اور اس پر موجود کشتی بلند ہوتی جا رہی تھی، نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ بارش کسی چھوٹے علاقے میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دور دور تک ایسی ہی یا اس سے کہیں زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے۔ سیاہی کم ہونے سے روشنی کافی بڑھ چکی تھی۔ نائمہ نے دور تک نظر دوڑائی۔ جنگل پانی سے ڈھک چکا تھا، پانی کا سیلاب شہر کو بھی نگل چکا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی اور بلند و بالا موجیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان وہ کشتی اوپر نیچے ہوتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کشتی کے علاوہ چند پہاڑ ابھی تک پانی کی اس یلغار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ انہی پہاڑوں میں سے ایک پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ غالباً پہاڑ پر چڑھ کر بارش کے بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ روشنی کے نمودار ہونے اور بارش کے زور کے ذرا کم ہونے سے انہیں یہ حوصلہ ہو رہا تھا کہ اب بارش رکا ہی جاتی ہے۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اثر نے کہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے۔ یہ کافر ہی رہا اور آخری وقت تک کشتی میں نہیں آیا۔ اسی دوران میں اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چلائے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے قہر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک تیز رفتار موج بیچ میں حائل ہو گئی۔ موج ہٹی تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ لہر اپنے ساتھ پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے تمام لوگوں کو بہا کر لے گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ نائمہ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے تھے۔ اثر اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر بولا، تم نے دیکھا کہ اللہ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے۔ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی کافروں کا ساتھی اور مجرم ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک، نائمہ نے مختصر جواب دیا۔ اس پر اس ماحول اور پیش آنے والے واقعات کی ہیبت اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے کچھ اور نہیں نکل سکا۔
زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پانی نے تمام پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھانک لیا۔ اب صرف کشتی تھی یا دور دور تک پھیلا ہوا پانی کا سمندر۔ یہ سمندر وہ تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے موت، عذاب، طوفان جیسی چیزوں کا نام سنا تھا، مگر آج پہلی دفعہ جس ہولناکی کے ساتھ ان چیزوں کو ایک ساتھ جمع ہوتے دیکھا تھا، اس سے نائمہ کے اوسان خطا تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام موت اور عذاب کے سمندر سے گزرتی ہوئی اور طوفان کی ہر سختی کو جھیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔